अलैकुम। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, हुक्म करो भाई। सर आपकी किबला आवाज हुज़ूर ठीक हैं? सैयद खुर्रम हाँ अब्बास बात नकवी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। नाम इनका सेहत खुर्रम अब्बास कैसी है नकवी आपकी? है, लेकिन ये अकीदे में जो है ना उस दूसरे लाइन पे है। जी खुर्रम साहब बात करें। नहीं जी, पहले तो आप अपना हाल सुनाए, मुहर्रम कैसा गुजरा है, आज़ादारी कैसी गुजरी है? हमने तो जैसे होनी मुहर्रम उल चाहिए हराम थी मनाया है। उस मुहर्रम आता है जो जैसे हमेशा यही दिल में यही तमन्ना रहता है, अरमान रहता है, जैसा हमने आजादारी करनी थी उस तरह नहीं हुई। बहरहाल जितना हाँ जी। बहरहाल आपको इससे क्या सर जी, परवाह। आज़ादारी आपकी दुआ आप है तो कि माशाल्लाह हमने भी की है। आपने हमने कभी अपने नहीं घरों में किया आप आज़ादारी करवाई है ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। मक्का। अच्छा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद पाक की आज़ादारी ये अजर रसालत ठीक, है। और अच्छा, हुक्म करें। किबला हजूर, इस तमीद गुफ्तगू के बाद आपसे आज जो मौजू है मेरा वो ये है कि इमामत और नबूवत पर है। तो लिहाजा ये बताएं कि इमाम का दर्जा बड़ा होता है या नबी का दर्जा बड़ा होता है? ये आप अब देखें, अगर कोई पैगंबर इमाम है तो उसको इमामत का दर्जा है, लेकिन मैं अगर कोई पैगंबर इमाम नहीं है तो उसका जवाब कुरान जी। मजीद में मौजूद है। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ताला, आप हमसे सुनते हैं, कुरान पे हंसते हैं, बहुत ही अफसोस है आप पर। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब इम्तिहान लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान ये था कि उसको आंख में फेंका गया। दूसरा इम्तिहान ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ तो कह दिया कि भाई उसको छोड़ के आ जाओ, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, मक्का के पहाड़ी में छोड़ के जाओ, वहां पे पानी भी नहीं है। ठीक है ना। और मक्का कितना गर्म है भाई, अभी मक्का जो है ना, अभी वहां पे बिल्डिंग वगैरह है पुराने। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर अपने बेटे को छोड़ के गए थे हजरत सारा के साथ, तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग वगैरह भी नहीं था। हजरत वो खाने काबा जो था वो खराब हो चुका था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान में। और वो मक्के के पहाड़ियों में जड़ी बूटी होती नहीं है, और वहां पे 50 सेंटीग्रेड की तो गर्मी हमेशा रहती है। और वो जब पहाड़ियां गर्म हो जाती है ना, तो वहां से हीट, गर्मी जो है वो पहाड़ी से निकलना शुरू हो जाती है, वो सब हीटर बन जाते हैं, सब पहाड़ी के जो चट्टान वगैरह। तो वादी जो है ऐसा जहन्नम बन जाता है, नस्तजीर बिल्लाह, वो जन्नत है क्योंकि मक्का शरीफ है, लेकिन बहुत गर्म हो जाता है। तो वहां पे छोड़ के गए, पानी भी नहीं है प्यारे बच्चे को, और वो भी बूढ़े बूढ़े थे जब अल्लाह ने 120 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। फिर ये बेटा को जब चलने लगा तो उसको कहा ज़बह करो, तो चाकू उठा दिया कि मैं अपने बेटे को ज़बह करूं। तो इस तरह सख्त इम्तिहान लिए। तो अल्लाह, तो ये नबी थे, ठीक है ना, नबी थे, रसूल बने, खलील बने। तो फिर उसके बाद जब ये सब इम्तिहान, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम, फरमाया कि मैं आपको अब लोगों के लिए इमाम बनाता हूं। तो पता ये चला कि इमामत नबूवत से बरतर है। वैला अगर नबूवत से नीचे होता तो वो तो उसको डिमोट होने की बात है। एक प्रोमोट, एक डिमोट। आप एक जनरल को मार्शल बना दें, जैसे आपके पाकिस्तान में अयूब खान साहब जनरल थे, उन्होंने खुद अपने आप को मार्शल बना दिया, ये प्रोमोट है। अब किसी जनरल को आप कर्नल बना देना, उसको नीचे लगे, ये डिमोट होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको डिमोट नहीं किया, प्रोमोट किया। और इसकी दलील, वाज़ेह दलील, क़ाल मिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी औलाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है बहुत बूढ़े उम्र में मिली है, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उम्र रसीदा थे। तो अल्लाह ताला ने उनको फर्जंद अता किया था। तो नबी थे, रसूल बने, रसूल से खलील बने, फिर आखिर में जाके इमामत मिली है। तो कुरान की वाज़ेह दलील है कि इमामत जो है नबूवत से बेहतर है। हाँ, एक मिनट, आपने बात कर ली, मैंने बहुत तहम्मुल से सुनी है, ठीक है। अब इसी आयत से ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि यहाँ पर वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम में 3 वसब आ गए, ठीक है। यहाँ पर जो इमामत है ये नबूवत की इमामत है। मौला कायनात की जो इमामत है वो बदरजा वलायत इमामत है। आपकी इत्तला के लिए मुझे ये बताएं कि वलायत की इमामत बड़ी होती है या नबूवत की इमामत बड़ी होती है? वो आपके अल्फाज है भाई। सुन लें कोई बात आपसे नहीं की। हजूर अलैहिस्सलात भी है, मसब नबूवत नहीं है। क्या मुझे समझ नहीं आई, आपकी बात कट गई। मैं कि हजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अफजलुल कायनात है, वो अहले बैत से भी अफजल है, इसमें तो राय नहीं है। मेरा ये सवाल है आपसे, नाम जो मौला कायनात नबूवत की वजह से है, किस वजह से? मेरा देखे मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पे सलाम और इस आयत की बात सुने,
ومیت ہی میں اسماعیل جو وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اور وصف نبوت کے ساتھ امام، اور مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں وہ وصف ولایت کے ساتھ امام ہے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے من مولا فعلی مولا، تو حضور کی جو ولایت ہے وہ بحیثیت نبی ہو آپ مولا ہیں، اور مولا کائنات بھائی آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن کہنا ہے آپ نے جو ایک منٹ آپ نے جو سوال فرمایا تھا نا، سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں امامت بلند مرتبہ ہے یا نبوت بلند مرتبہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے مجھ سے اجازت دیں آپ نے مجھ سے اجازت دیں بھائی، آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، آپ نے یہ تو سوال نہیں کیا، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ امامت بڑی یا نبوت بڑی ہے، آپ نے یہاں پہ قیاس، آپ کے سوال میں کوئی مقایسہ نہیں تھا، کوئی تقارن نہیں تھا، قیاس نہیں ہے، بھائی بات سنو، قیاس نہیں ہے، جی آپ کے سوال میں آپ کے سوال میں کوئی مقارنہ نہیں تھا، کوئی کمپیریزن نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کس کی امامت بڑی ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بڑی ہے یا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا امامت بڑی ہے یا نبوت بڑی، میں نے اس کا جواب دیا، اب آپ آگے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں نا، اب ذرا قبلہ سن لیں، میری سن لیں، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور گروہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ قرآن کی صراحتاً آیت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب انعام یا اللہ نے خود اگر دوسری آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ قیامت کے روز جو اللہ رسول کی اطاعت جو تم میں کامل کرے گا، عموم ہے جو بھی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کی اللہ نے تفسیر خود بیان کر دی ہے کہ پہلے انبیاء کا گروہ انعام یافتہ ہے، نہیں مولا صدیق قرآن ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہ، آپ کو قرآن نہیں آتی نا نہیں ہے بھائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین، اور بھائی یہ من جو ہے یہاں پہ من بنا، اب بھائی پلیز سن، چپ قرآن میں یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف من النبیین ہے نا، بھائی من النبیین سے کیا مراد ہے؟ آگے بھی ہے، من النبیین سے کیا مراد ہے؟ نہیں انبیاء کا گروہ نہیں، اس سے مراد نہیں، من کا کیا مطلب ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ سے ہوتا ہے، نہیں سے نہیں ہے یہاں پہ، یہ من جو ہے نا اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پتا ہے، نہیں آپ کو بالکل نہیں پتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، اب من النبیین والصدیقین کہ یہ من فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دیکھیں من یہ جو ہے من ایک عربی میں ایک من ہوتا ہے، اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، وہ الذین کے معنی میں آتا ہے، الذین وہ انعم اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں ظاہر کی ہیں، جو وہ جن پہ اللہ نے نعمتیں ظاہر کی وہ کون ہے؟ نبیین و صدیقین بلے والشہداء، تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا، آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا کہ آپ نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں، نبی تو پہلے ہو گئے، تو جو صدیقین اور شہداء وہ نبی نہیں ہے، اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہو گئی ہے، اس آیت سے نصوص سے ثابت ہو گئی ہے ان کی افضلیت۔ صراط الذین انعمت علیہم میں آپ خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قبلہ، اور دوسرا یہ بتائیں کہ مجھے یہ جو ہے بھائی واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، واو سب دنیا کو پتا ہے کہ مگر میں کہہ دوں کہ نا جنرل صاحب آ گئے اور صدر صاحب آ گئے، اس سے یہ واو جو ہے نا عربی زبان میں اردو زبان کا جو لفظ اور ہے کے لیے آتا ہے، اور سب چپ کرو، مغیرت کے لیے، پلیز چپ کرو، پلیز آپ چپ کریں، یہ واو جو ہے نا اردو زبان میں جو لفظ اور ہے، لفظ اور اس کے مترادف ہے، میں کہتا ہوں صدر صاحب اور جنرل صاحب اور مثلا پرائم منسٹر صاحب یہ لوگ تشریف لائے، یہ ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کون پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، کون بہتر ہے کون نیچے ہے۔ اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ ٹیچر بھی آئے اور ہیڈ ماسٹر بھی آئے، پرنسپل بھی آئے اور وزیر صاحب آئے، سب آگے، ٹھیک ہے نا، لفظ اور، لیکن پہلے میں نے کس کا ذکر کیا؟ پہلے ٹیچر کا ذکر کیا، پھر بعد میں نے ہیڈ ماسٹر کا، پھر اس کے بعد پرنسپل کا، اس کے بعد میں نے وزیر صاحب کا، وزیر تعلیم کا ذکر کیا،
تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ لفظ اور جو ہے نا، لفظ اور عربی زبان میں اس کو واو کہتے ہیں، واہ، انگلش میں کہتے ہیں اینڈ. یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اس میں مراتب کا، اس میں ہوتا ہے مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ نے بات کر لی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیچر اور پرائم منسٹر کا بعد میں ہو جائے اور ٹیچر کا چھوٹے درجے والے کا پہلے ہو جائے، تو یہ ترتیب کا خیال نہیں. یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے. اللہ نے خود یہاں پر، اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے، جو قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا کے حضور علیہ السلام کے والے سے بھیجا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان انعام یافتوں کے ساتھ ہوگا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار مراتب بہرحال وہ لفظ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، صرف عطف کے لیے ہوتا ہے بھائی. جیسے میں نے دیکھے بھائی، یہ دنیا میں اردو مان لیا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے وہ فضول باتیں، ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو. بات تو سنیں نا، ٹائم نہیں ضائع. تو پھر ہمارے استدلال کا جواب دے دو نا، ہمارے استدلال کا جواب دے دو. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا امتحان لیا گیا تھا نا، نبی تھے، امتحان لیا گیا تھا نا، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا ہے، آخر عمر میں عطا کیا نا، ٹھیک ہے نا. ایک شخص کا اگر فرزند نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے فرزندوں کو بھی تو امامت عطا کر. اس کی نسل ہے، اس کی ذریہ ہے، تبھی اس نے دعا کیا کہ میرے نسل کو بھی امامت مل جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے چھوٹی ہے، تو ایک شخص جو آلریڈی نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب معجزات ہے، فرعون نمرود نے اس کو آگ میں پھینکا، آگ جو پھول میں تبدیل ہو گیا یا سرد ہو گیا ان کے لیے، صلوات اللہ علیہ. تو یہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک جنرل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں، یہ اس کی توہین ہے یا اس کی تعریف ہے، اس کی پروموشن ہے؟ آپ ایک صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ صدر صاحب کل سے آپ جو ہیں وزیر تعلیم ہے، یہ اس کی تعریف ہے یا اس کو ڈیموٹ کیا، آپ نے نیچے لایا؟ حضرت اگر نبوت، سوال سن لیں بھائی، اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ابھی صاحب مقام نبوت ہے، صاحب رسالت ہے، صاحب شریعت ہے، خلیل اللہ ہے، اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا، اس کو کیوں کہتا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں؟ یہ تو اس کی توہین ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. بتاؤ. اچھا، اب سن لیں جواب. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میں جواب دینے لگا ہوں، قیاس نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور آپ کو جواب میں صاف کیٹاگوری دینے لگا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے نا، وہ وصف نبوت کی امامت ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص نبی ہے، اس کو دوبارہ کہتے کہ میں آپ کو نبی بناتا ہوں. مثلا ایک شخص ہے اسکول میں ٹیچر ہے، میتھ کا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں کہہ دوں کہ میں آپ کو میتھ کا ٹیچر بناتا ہوں، یہ فضول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فضول ہے بھائی. میری بات کو، اور بھائی ایک شخص اگر بینک مینیجر ہے، میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو بینک مینیجر بنا دیتا ہوں، میں پہلے سے بینک مینیجر ہوں. بھائی یہ کیا بکواس ہے؟ اگر ایک شخص پہلے ہی سے نبی ہے، اس کو دوبارہ اس کو کہتے ہیں میں آپ کو نبی بنا دیتا ہوں. نہیں، نبی وہ پہلے سے ہیں، وہ نبی اور رسول پہلے سے ہیں. تو ابھی نبوت اور رسالت کے بعد ان کو نیا درجہ مل رہا ہے، امامت کیا نہیں مل رہا؟ امامت سے مراد ہے، امامت بالرسالت مراد ہے یہاں پہ. یہ امامت یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ یہاں پہ رسالت کے معنوں میں یا اور عہدہ ہے؟ ہاں، یہ رسالت کے لیے معنی میں امامت ہے. اور یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص اگر وزیر تعلیم ہے، اس کے بڑے بڑے امتحانات لیے جائیں، اس اپنے پرائم منسٹر کے لیے بڑی محنت کرے، اتنے ووٹ لے کے آئے، اتنے کام کرے، پھر اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں میں آپ کو وزیر تعلیم بناتا ہوں. یہ تو اس کی ترقی نہیں ہوئی بھائی. فرض کریں ایک شخص ہے، نہیں ایک شخص ہے ادارے میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے محنت کرتا ہے ادارے میں، اپنے جتنا اس کا ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ محنت کرتا ہے. 1 سال اس نے محنت کی، پھر اس کا جو ادارے کا جو سربراہ ہے وہ آ کے کہتا ہے اس کو کہ آپ نے 1 سال میں فلان کام کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے امتحان لیے، آپ بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب شخص جو ادارے میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ مہینے میں 10,000 روپے. اب اس شخص کو کہہ دے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، ابھی آپ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور 10 سال میں بڑی ایمانداری سے کام کیا اور آپ کی تنخواہ 10,000 ہی رہی ہے، اب میں آپ کی تنخواہ 10,000 بنا رہا ہوں. پہلے بھی 10,000 تھی، اب بھی میں آپ کو 10,000 بنا رہا ہوں. اور یہ فالتو بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی عاقل اس طرح بات کرتا ہے جو آپ اس کو اللہ سے نسبت دینا؟ اچھا اب نہیں ایک منٹ اب دنیا والا کوئی ایسا بات کرے نا دنیا میں تو سب لوگ کہہ دیں گے کہ بکواس کر رہا ہے. یہی چیز اللہ سے نسبت دے رہا ہے قرآن میں. آپ کو میں جواب دے رہا ہوں.
یہ کالا ومین ذریت میں حضور آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. تو حضور کو اس کا مطلب ہے امامت پھر بعد، پھر پہلے تو نہیں تھی ان کے پاس. قال ومن ذریتی، ہاں تو ان میں نسل ملت ابراہیم میں سے ہیں یا نہیں آپ؟ ہیں. میں آپ کو پوائنٹ نہیں پھر سمجھا. آپ اس کا مطلب اس وقت دنیا میں نہیں تھے نا، میں سمجھا دیتا ہوں. اس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی، ان کے جد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امامت جو ہے وہ بعد میں ملی ہے نا؟ نہیں، حضور علیہ السلام اس وقت وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پیغمبر دنیا میں آئے گا، اس کے ایسے اوصیاء ہوں گے وہ جو سب سے افضل ہیں، اور ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، وہ بھی عرش میں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یہ میری نسل سے ہوں. اوکے، لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. سوال یہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، اس بات پر ہے کہ کیا آپ، کیونکہ کالا ومن ذریت میں نہیں، کالا ومن ذریت میں نبی نہیں ہے. نہیں، آیت تو وہی چل رہی ہے. یہ اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر دیکھو میرے بھائی، آپ کیوں سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے؟ اگر امامت یہاں رسالت کے معنوں میں ہے نا، اب ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں. جیسے آپ ابھی مثلا آپ فرض کریں آپ بینک مینیجر ہیں، میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ بڑے اچھے آدمی، میں آپ کو بینک مینیجر بناتا ہوں. یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ پہلے سے بینک مینیجر ہیں. اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے رسول ہیں، اس کو مزید کہہ دیا میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں، یہ فضول ہے، یہ عبث ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، یہ الگ بات. آپ موضوع چینج چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جواب نہیں. موضوع نہیں ہے. کالا ومین ذریت صحیح، میں آپ کو جواب دے. اچھا، اسماعیل نبی رسول امام ہے یا نہیں ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق مجھے بتاؤ، پھر اس کا جواب دیتا نا، کیونکہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں. اللہ کہ وہ اس سے ہے کہ نہیں، میں موضوع نہیں کر رہا. ابراہیم علیہ السلام بدرجہ امامت نبوت کی امامت ہے، اور مولا علی کی جو امامت ہے وہ ولایت کی امامت ہے. اسے اور وہ حدیث منزلت سنا دیتا ہوں میں آپ کو. یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. آپ نے واضح استثناء کر دیا، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ کو اللہ ہی سمجھا دے. آپ اگر یہاں میں نے 10 مرتبہ شخص کے خدمت میں عرض کیا سوال کہ اگر ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو ان کو مزید کہہ دے میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں. یہ بکواس ہے، یہ عبث ہے، یہ فالتو بات ہے. دنیا میں اس طرح کوئی عام آدمی اس طرح بات نہیں کرتا. اگر ایک شخص مثلا اس کے بیٹے، دیکھیں اگر میرے بیٹے کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس ایک ہانڈا گاڑی ہے، میں اس سے کہہ دوں اس کی گاڑی ہے، میں آپ کے لیے ایک گاڑی خریدتا ہوں، اور بھائی کس گاڑی کی؟ اسی گاڑی کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کے لیے خریدی ہے. یہ تو غلط بات ہے. اوکے بھائی، خدا حافظ. یا اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد.